खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब पढ़ेंगे, द बुक ऑफ नंबर्स, और उसका 27 बाब पढ़ेंगे, चैप्टर 27, उसकी 12 से लेके हम 23 आयात तक पढ़ेंगे, वर्सेस 12 till 23। उससे पहले मेरे हाथ में ये बरबत है और ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद जो है बरबत बजाते थे और बरबत बजा के खुदावंद की वर्शिप करते थे। वो गा के खुदावंद की वर्शिप करते थे और खुदावंद के कलाम को जो है दिन में 7 दफ़ा दुआ किया करते थे और खुदावंद की प्रस्तिश किया करते थे। और सुबह सवेरे जाग के वो कहते थे कि बीन और बरबत जागे हैं, मैं जागांगा सवेरे। आज खुदावंद रूह और सच्चाई से गाने वाले परस्तार ढूंढता है, पर आज वो ये नहीं देखता कि हमारे पास कोई औजार कोई चीज़ है या नहीं। खुदावंद के लिए तो हमारा दस्तारा यानी हमारी ताली बजाना खुदावंद के लिए और उसकी हमद में गाना ही काफ़ी है। अच्छी आवाज़ का होना ज़रूरी नहीं है, अच्छे सुरों का होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम रूह और सच्चाई के साथ गाएंगे और अपने दिल के साथ गाएंगे और पाकीज़गी में होते हुए, खुदावंद में होते हुए खुदावंद की हमद करेंगे, उसको जानते हुए, जानने की कोशिश करते हुए उसकी हमद और उसकी तारीफ़ करेंगे, तो बेशक जब रूह और सच्चाई से भर के खुदावंद की हमद और तारीफ़ करेंगे तो सुर तो खुद ही मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो दिलों को देखता है और वो तो दिलों को ही चाहता है। उसे आवाज़ से ज़्यादा, कुर्बानियों से ज़्यादा, दिखावे से ज़्यादा, लोगों को खुश करने से ज़्यादा उसकी मोहब्बत में गाना और बजाना, फेलोशिप करना, लेकिन सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ और मैं हमेशा से शुरू से ज़्यादातर क्वायर्स में रही हूँ और मैं खुदावंद को उस तरह से नहीं जानती थी। बाइबल पढ़ लेना, खुदावंद की बातों को सुन लेना, संडे के संडे चर्च चले जाना, माँ बाप का क्रिश्चियन होना, फैमिली का क्रिश्चियन होना, रिचुअल्स को फॉलो करना, हर ईद त्यौहार पे, क्रिसमस ईस्टर पे खुदावंद के घर चले जाना, इवन हर संडे को, इवन हर रोज़ भी खुदावंद के घर चले जाएं, तो हो सकता है कि हमारे दिल की ज़मीन फिर भी बंजर की बंजर ही हो, क्योंकि हमने उसके बीज को, हमने उसके कलाम को अपने दिलों में न लिया हो, वो सिर्फ हमारे कानों में आया हो। और कान तो हम जैसे लोगों के जब हम गुनाह में होते हैं तो वैसे ही बंद होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया और यसाया नबी की किताब में भी लिखा है कि खुदावंद हम जैसे ऐसे गुनाहगार लोगों के तो कान ही बंद कर देते हैं। हमारी आंखें देखते हुए भी नहीं देखती और हमारे कान सुनते हुए भी नहीं सुनते, और हमारे दिलों पे तो चर्बी चढ़ी हुई होती है। और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम तो तमसीलों में है, खूबसूरत कलाम जिसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं और अपने दिल में उतारते हैं और उस पे चलने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें हर रोज़ समझ आता जाता है और हम उसकी गहराइयों में डूबते जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उसको सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करना चाहते, तो बेशक खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तमसीलों में इनसे इसीलिए एक बात करता हूँ कि ये सुनते हुए भी ना सुने, ये समझते हुए भी ना समझे, ये देखते हुए भी ना देखें, और ना ही ये फिर ईमान लाएंगे और ना ही ये बचेंगे, क्योंकि ये चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने खुदावंद को दिल से मंजूर ही नहीं किया, इन्होंने अपने दिल में उसको उतारा ही नहीं, इन्होंने अपने दिल से उसको चाहा ही नहीं। इन्होंने तो सिर्फ ये मान लिया है कि ये क्रिश्चियन है, ये मसीही घरानों में पैदा हुए हैं, और शायद ये बाज़ दफ़ा इवन दैट लोग पास्टर्स के बच्चे होते हैं, और खुदावंद उन पास्टर्स को बहुत ज़्यादा बरकत दे। वो खुदावंद और लोगों की तरक्की के लिए काम कर रहे होते हैं,
اور شیطان اس شخص کو پکڑ لیتا ہے جو گھر میں کمزور ہوتا ہے، تو بعض دفعہ انہی کے بچے بھی ان پکڑ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ گھر پہ شاید کمزور ہوتے ہیں اس لحاظ سے۔ سو ہمیں جو ہے صرف کلام کو سننا نہیں، ریچول نہیں سمجھنا، ہمیں کلام کو اپنے دل میں اتارنا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے، جب ہم اس کو دیکھتے اور سنتے جائیں گے تو یہ ہمیں بھی روشنی سے بھرتی جائے گی، اور ہم دوسروں کو روشن کرنے کے کام آئیں گے، کیونکہ ہمارا یسوع روشنی ہے، وہ نور ہے، وہ دنیا کا نور ہے۔ اور جب ہم اس کی سن کے چلتے جائیں گے، اس کے نور میں چلتے جائیں گے، تو بے شک ہم اس کے نور کو پھیلاتے جائیں گے، اور ہم اس کے کام کو کرتے جائیں گے جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، بے شک۔ سو ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں کہ ہم کہاں ہیں، ایمانداری تابع داری میں ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے کرسچن ہوتے ہوئے، پیدائشی کرسچن ہوتے ہوئے، باپ دادا سے کرسچن ہوتے ہوئے بھی ریچولز میں اور گناہ میں زندگی گزاری ہے، خداوند کو نہ جانتے ہوئے۔ اور آج میں بڑے فخر سے کہنا چاہتی ہوں کہ خداوند کو جاننے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا ہے۔ پچھلے سال آج کے دن جب میں بہت بیمار تھی اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا 6 فروری کو، اور میں 6 فروری سے لے کے 9 فروری تک خداوند کی باتیں سن رہی تھی موبائل پہ اور چیزوں پہ، کیونکہ میں اکیلی تھی اور خداوند سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اپنا دل میں نے 9 فروری کو خداوند کو دیا تھا، جب میں بہت برے طریقے سے رو رہی تھی اور خداوند کو آواز دے کے کہا تھا، خداوند آپ میری زندگی کو لے لیں، مجھے بچا لیں، کیونکہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو اس موت کے بستر پہ دیکھ لیا ہے، اور میں یہ پہچان گئی ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے، نہ کسی بھی چیز کی، نہ کسی بھی رشتے کی، آپ کے علاوہ، خداوند کے علاوہ۔ بے شک ہمارے رشتے ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے شوہر سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن اس موت کے بستر پہ میں اکیلی تھی، میرے ساتھ وہاں کوئی لیٹ نہیں سکتا تھا، میری درد کو کوئی محسوس کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن کوئی میری درد کو لے نہیں سکتا تھا سوائے خداوند کے۔ مجھے اس درد سے کوئی رہائی بھی نہیں دے سکتا تھا، نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ میرے گھر والوں کی محبت، خداوند کی محبت کے علاوہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور خداوند اتنے عظیم ہے، خداوند اتنے رحیم ہے، وہ خداوند کی شفقت ابدی ہے، خداوند اپنے قہر کو پورا بھڑکنے نہیں دیتا اور روک لیتا ہے، اور بے شک خداوند نے اس دن اپنے پورے قہر کو بھڑکنے نہیں دیا۔ اور گناہوں میں تو میری زندگی تھی، اور گناہ ہی ہم پہ یہ ساری تکلیفیں لے کے آتے ہیں، کیونکہ جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں تو خداوند کا ہاتھ ہم سے ہٹ جاتا ہے اس وقت کے لیے، کیونکہ وہ بڑا پاک ہے، اس کی ذات بڑی پاک ہے، اور جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں تو اس کے روح کی باڑ ہم سے ہٹ جاتی ہے، اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے۔ جب میں نے دل سے خداوند کو اس دن پکارا تو یقین جانے اسی دن ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ اب گھر چلی جائیں، حالانکہ وہ اسی صبح کہہ رہے تھے کہ شاید آپ کو ہفتوں یا دنوں ہاسپٹل میں گزر جائیں۔ سو خداوند تو معجزات کا خداوند ہے، وہ تو ہمیں دے دیتا ہے، اور خداوند کو جب میں نے جاننا شروع کیا تو اس کے بعد میں نے یہ جانا کہ خداوند دے یا نہ دے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ تو دے سکتا ہے، وہ سب کو دے سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ نہیں بھی دیتا، تابع داری دیکھتا ہے، فرما برداری دیکھتا ہے۔ ہمیں اس وقت میں صرف فرما برداری اور تابع داری کرنی ہے، شاید وہ چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں، شاید وہ ہمارے لیے اچھی نہیں، وہ خداوند کی حکمت سے، خداوند کی حکمت پہ چھوڑ دیں، اس کی مرضی پہ چھوڑ دیں، اسے کہیں میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، اور دیکھیں کہ خداوند کا تسلی بخش ہاتھ، خداوند کی محبت آپ کو کیسے گھیر لے گی۔ آپ
طوفان میں کھڑے ہوں گے، سیلاب آپ کے سر پہ ہوگا، بیماری تو وہیں پہ کھڑی تھی، آج بھی ہے، لیکن اس کی محبت نے مجھے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ وہ بیماری محسوس نہیں ہوتی، صرف اس کی محبت محسوس ہوتی ہے۔ سو بے شک اسی طرح کی جو ہے، جب میں اس چیز کو پڑھ رہی تھی تو نے دیکھا کہ ہم کتنی جلدی خداوند سے کمپلین کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کہہ کہ خداوند میں تو چرچ جاتی ہوں، میں تو دعا کرتی ہوں، میں تو تیرے آگے جھکتی ہوں، میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتی۔ ہم تو اپنے کاموں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے کاموں سے تو کوئی سیلویشن نہیں۔ ہمارے کام تو، ہم اپنی سوچوں میں نہ جانے کتنے گناہ کر دیتے ہیں دن میں، لیکن خداوند کی ذات رحیم ہے، اور اس کے بیٹے کی قربانی ساری چیزوں پہ بھاری آ گئی، اور اسی کی قربانی، اسی کے لہو سے ہم بچائے گئے ہیں، اور اسی سے ہم پاک ہوتے ہیں، اور اسی کی راست بازی ہمیں بعد میں بچاتی ہے، اور پاک روح ہمیں یہ طاقت دیتی ہے بعد میں کہ ہم گناہوں میں نہ پڑے، ورنہ ہم تو اس لائق بھی نہیں۔ اگر آج ہم، خدا نہ چاہے تو ہم بیٹھ کے دعا بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمت بھی وہی دیتا ہے، یہ توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے، اگر پاک روح نہ چاہے تو ہم خدا کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اگر خداوند کا روح ہمیں ملامت نہ کرے تو ہم تو گناہوں میں گرے رہیں۔ سو خداوند ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں جان کے بلا لیتا ہے، اس کی ملامت کو، اس کی جھڑکنے کو کبھی بھی بیزاری نہ سمجھے۔ وہ محبت کرتا ہے تبھی بلاتا ہے، ورنہ لوگ تو گناہ میں، گناہ کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور ان کو ملامت نہیں ہوتی۔ سو اپنے آپ کو آج بلیس جانے، اگر خداوند نے آپ کو ملامت کی ہے، چاہے بیماری کے ذریعے، چاہے کسی ٹھوکر کے ذریعے کی ہو۔ زبور نویس بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے مصیبت اٹھائی اور خداوند کو جان لیا۔ سو آج ہم خداوند کا شکر کریں کہ ہم نے مصیبت اٹھائی اور خداوند کو جان لیا۔ اور بے شک وہ تو برائیوں میں سے اچھائی نکالنے والا خداوند ہے، وہ تو ہماری ان مصیبتوں کو، ان بیماریوں کو بھی میں سے بھی ایسی اچھائیاں نکال دیتا ہے کہ سارا جلال اسی کے نام کو ہو، وہ اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ اس کی گلوری بڑی حسین ہے، مبارک کہیں، ہر وقت اس کو مبارک کہیں، اچھائی میں، برائی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر وقت۔ سو ہم یہاں پڑھتے ہیں گنتی کی کتاب، اس کا 27 باب، اس کی 12 سے لے کے 23 آیات تک۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو اباریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے دیکھ لے، اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی ہارون کی طرح جا ملے گا، کیونکہ دشت سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے وہاں پانی کے چشمہ پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے، تم نے میرے حکم سے سرکشی کی۔ یہ وہی مریبا کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادس میں ہے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت میں مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو، اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا رہبر ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں۔ ہاللویا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں 18 سے لے کے 23 آیت میں۔ وقت جو ہے کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ سو خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر، اور اپنے روب داب سے اسے بہرہ ور کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرمانبرداری کرے۔ وہ الیعزر کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداوند کے حضور اوریم کا حکم دریافت کیا کرے گا، اسی کے کہنے سے وہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لوگ نکلا کرے اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں۔ سو موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور اس نے یشوع کو لے کر اسے الیعزر کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسے وصیت کی۔ خداوند کے پڑھے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا کلام زندہ اور بڑا ہی خوبصورت ہے، اور یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، یہ خداوند کا کلام ہے، خوبصورت زندہ کلام،
اور یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. آج یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. خداوند نے موسیٰ سے اس وقت کہا کہ تو مصر میں سے میری قوم کو لے کے اس وادی کی سرزمین کی طرف چل جہاں میں چاہتا ہوں، تاکہ میں ان کے بیچ میں چلا پھرا کروں، تاکہ میرے لوگ میری عبادت کر سکیں، میری قربانی، اب میرے لیے قربانیاں گزران سکیں. لیکن اس وقت موسیٰ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسا کریں، لیکن انہوں نے خداوند کی بات مانی، خداوند کے حکم کی تعمیل کی. اور 40 سال تک موسیٰ اس قوم کو جو بڑی نافرمان تھی، جو ہر بات پہ نافرمان ہو جاتی تھی، لے کے پھرتا رہے. اور ان سے بھی گناہ ہوا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور موسیٰ بھی انسان تھے، ان سے بھی گناہ ہوا. ان کو جب غصہ آیا مریبا کے، جب پانی کے لیے خداوند نے ان سے کہا کہ جو ہے اپنے اسٹیف کو اس پہاڑ پر، اس راک پر جو ہے اسٹرائک کرو اور ساری قوم کو بلا کے آپ اور ایرن، تو پانی اس میں سے نکل آئے گا. تو انہوں نے ایک کی بجائے 2 دفعہ کیا اور لوگوں سے کہا کہ او ریبیلین یہ ہے پانی اور اب اس کو پی لو. لیکن خداوند کی تقدیس کرتے ہوئے یہ نہ کہا جو خداوند نے کہا تھا، کہ خداوند نے جو ہے یہ پانی دیا اور ساری گلوری خداوند کی تھی. خداوند اپنے جلال کو کسی کے ساتھ بانٹنے نہیں دیتے، اور نہ ہی وہ غصہ کرنا. اور ایک دفعہ خداوند نے کرنے کا حکم دیا تھا، موسیٰ نے 2 دفعہ دیا. خداوند نے تو پانی دے دیا، کیونکہ وہ دینے والے خداوند ہے اور وہ اپنے لوگوں کو پیاسا نہیں مارنے والے تھے. موسیٰ کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یہاں جب موسیٰ سے کہا کہ تو کسی اور کو اب چن، اور اب تو اپنے لوگوں سے جا ملے گا، تو موسیٰ کو دیکھیں کہ موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خداوند کیوں، میں نے صرف 40 سال ان لوگوں کو لے کے گھومنا پھرنا ہی تھا، میں نے صرف ان کی نافرمانیاں دیکھنی تھی، میں نے صرف ان کے مقدمے لڑنے تھے، میں نے صرف ان کی پریشانیاں دیکھنی تھی، میں نے صرف ان کے ساتھ یہ بیابان دیکھنا تھا، میں نے اپنی زندگی، اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دی. ایون ایک دفعہ موسیٰ نے اپنی زندگی کی کتاب کے نام کو خداوند سے کہا کہ تو میرا نام اس کتاب سے چاہے ہٹا دے، لیکن تو ہمارے ساتھ چل، ان لوگوں کے ساتھ چل. ان لوگوں سے موسیٰ نے اتنی محبت کی. خداوند نے تو ان لوگوں سے محبت کی ہی کی، خداوند کے لوگ تھے. لیکن موسیٰ جو ہے شکایت بھی کرتے تھے، خداوند سے شکایت کرتے تھے، خداوند سے شکایت بھی کرتے تھے، لیکن پھر ان لوگوں سے بھی وہ محبت کرنا شروع ہو گئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے خداوند کے حکم کے مطابق. اور یہاں جب خداوند نے اس سے کہا کہ تو جو ہے اب اپنے لوگوں میں جا ملے گا، تو اتنی خوبصورت موسیٰ کی بات ہے. موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد و رفت ان کے روبرو ہو، اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا راہبر ہو، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہا نہیں. اس نے اس وقت اپنی فکر نہیں کی. موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خداوند میں پرومس لینڈ میں نہیں جا رہا، میں اس پرومس لینڈ کو نہیں دیکھوں گا، وہ دودھ اور شہد بہتی ندیاں، وہ جس کی باتیں بول کے آپ نے مجھے کہا کہ اس قوم کی اگوائی کرے اور اس قوم کے جو ہے آگے آگے چلو، اور جو ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ اس قوم میں اس پرومس لینڈ میں جا رہے ہو جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں اور جہاں کا پھل بڑا اچھا ہے اور ہر چیز، اور آج آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گا. لیکن ایک شکایت کا لفظ نہیں، سوال بھی نہیں، ایک سوال بھی نہیں، لیکن صرف ایک التجا. اور وہ التجا اپنے لیے نہیں، وہ التجا انہی لوگوں کے لیے. کن لوگوں پہ کوئی رہبر، خداوند جی آپ ساری روحوں کے، ساری بشر کی روحوں کے خداوند ہیں. آپ کوئی ایسا شخص ان پہ مقرر کر دیں جو ان کے آنے اور جانے میں ان کا راہبر ہو، کیونکہ وہ ان لوگوں کو جانتا تھا کہ یہ بھٹک جاتے ہیں. خداوند کے لوگ بڑی جلدی بھٹک جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند جی آپ ان لوگوں کو ایسے نہ چھوڑیے کہ جیسے بھیڑیں بغیر چرواہے کے، چرواہا ان کے لیے مقرر کر دیجیے. اور خداوند نے اسے کہا،
موسیٰ سے ہی کہا کہ تو یشوا کے بیٹے یشوا کو، نون کے بیٹے یشوا کو جو ہے جس میں روح ہے، اسے جو ہے برکت دے، اور وہ ان کے آنے اور جانے میں ان کے خداوند کی طرف سے ان کے ساتھ ہوگا۔ سو دیکھیں کہ بغیر شکایت کے، بغیر کسی قسم کی کمپلین کے، بغیر اپنے بارے میں سوچے ہوئے، اس نے سوچا تو خداوند کے لوگوں کے بارے میں سوچا، اس نے بات کی تو خداوند کے لوگوں کی بات کی، اور اس کے بعد خداوند کے حکم کے مطابق، خداوند کی مرضی کے مطابق صرف اس پرومس لینڈ کو دور سے دیکھا اور اپنے لوگوں میں جا ملے، خداوند کے حکم کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق۔ بے شک خداوند کے نئے یروشلم میں وہ ہم سے ملیں گے جب ہم خداوند کے گھر جائیں گے، اپنے اصلی گھر جائیں گے، لیکن بعض چیزیں خداوند نے جو ہمارے لیے یہاں نہیں رکھی، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس میں خداوند کی مرضی ہے، خداوند کی حکمت ہے، یا ان گناہوں کے کانسیکوینسز ہیں، بعض دفعہ ان غلطیوں کی کانسیکوینسز ہیں جو ہم سے ہو گئی ہیں۔ وہ ہمیں معاف تو کر دیتا ہے، آگے کے لیے سب کچھ دے دیتا ہے۔ اس نے ہمارا نام کتاب حیات میں لکھ دیا، اس نے ہمیں نئے یروشلم کا حصہ بنانے کے لیے تیاری شروع کرا دی۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ لیکن بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ یہاں ہمارے لیے نہ ہو۔ سو آئیں آج اس سے کمپلین نہ کریں، کیونکہ یہ دنیا آج وہی ولڈرنیس ہے، وہی 40 سال کی زندگی جس میں ہم پھرتے جا رہے ہیں، بڑبڑاتے جا رہے ہیں، کمپلین کرتے جا رہے ہیں خداوند کے خلاف۔ وہ سب کچھ دیتا جا رہا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سو وہ معاف بھی کر دے گا، بڑا رحیم ہے، لیکن ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ سو آج ہم خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور خداوند کے کلام کے مطابق چلنے والے بنیں، اور خداوند کے کلام پہ ٹھہریں، اسی کو کھائیں، اس کو پئیں۔ یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ جیسے ہم کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہماری روح اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ آئینہ ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی پاک ہے یا نہیں، آپ خداوند کے حکموں پہ چل رہے ہیں یا نہیں، آپ خداوند کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں، آپ خداوند کو پسند آ رہے ہیں یا نہیں، اس کو پڑھیں، یہ آپ کو بتائے گا، اور آپ اس میں دیکھیں، اور آپ کو خود پتہ چلتا جائے گا۔ کو کسی انسان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خداوند آپ سے خود بات کرے گا، خداوند آپ کو خود جواب دے گا۔ آپ دعا کریں گے، آپ خدا سے بات کریں گے، اور جب آپ کلام پڑھیں گے، خداوند آپ سے بات کرے گا۔ آپ خداوند سے جو بھی سوال کریں گے، وہ اس کلام سے آپ کو جواب دے گا۔ بے شک میں ہر بات کا جواب پاتی ہوں، میں اپنے باپ سے جو بھی پوچھتی ہوں آج وہ مجھے جواب دیتا ہے۔ دل کو صاف رکھ کے، اپنے دل کو اس کے لہو سے دھو کے، اور اسے پاک روح کا لباس مانگ کے اس کو پہن لے، اور بے شک آپ کی زندگی بڑی ہی خوبصورت اور جلالی ہو جائے گی۔ سارا جلال اسی کے نام کو ہوگا، کیونکہ وہی خداوندوں کا خداوند ہے، وہی الفا اور اومیگا ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ تک ہے۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آپ سب کو بڑی برکت ملے خداوند کی طرف سے۔ نیکسٹ ٹائم جب میں کوئی ویڈیو بناؤں گی تو ہم خداوند کی روح کی مدد سے کوشش کریں گے کہ ہم داؤد کی طرح اس کے بربط کو بجا کے اس کی حمد کر سکیں، کیونکہ ابھی وقت میرے خیال میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ آئی ہوپ آپ نے میری گواہی کے سبب سے بہت سی بلیسنگ پائی ہوگی خداوند کی طرف سے۔ کبھی اور وقت ہوگا تو میں آپ کو کمپلیٹلی اپنی گواہی دوں گی کہ خداوند نے کس طرح مجھے ساری برائیوں سے نکال کے اپنے ہاتھوں پہ یوں کر کے اٹھا لیا، اور ابھی تک اٹھایا ہوا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ میں یوں ہی ایمان میں چلتی جاؤں اسی کی راست بازی، اسی کے وسیلے سے، اور وہ مجھے یوں ہی اٹھا کے رکھے گا، کیونکہ وہ ہم سب کا باپ ہے اور بڑا قدوس ہے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، اس کے پیارے بیٹے کے نام سے، آمین۔